14 साल की उम्र में बाबा फौत हो गए। बाबा के जाने के बाद जिंदगी मुकम्मल बदल गई थी। काफी दुख दर्द सहे, छोटी सी उम्र में ही। फिर एक दिन रिश्ता आया। माँ ने सोचा बेटी का घर बस जाएगा, अपने घर वाली हो जाएगी, चलो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। फिर नई जिंदगी का सफर शुरू हुआ। इसे ना पसंद पूछी गई, ना पूछा गया लड़का कैसा है, बस फर्ज निभाया गया। वो 18 की हो चुकी थी। शादी की पहली रात कमल अपने हमसफर के पास बैठी नजरें झुकाए हुए। शौहर का नाम आफताब था। शौहर बोला, कमल बात साफ सी है, मुझे कल को कोई शिकायत का मौका ना मिले, समझी? मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरे घर को अपना घर। लड़ाई झगड़े ये तमाशे ना करना। कमल हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपको कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो रात गुजरी, जिंदगी का सफर शुरू हुआ। सास बोली, चल कुड़िए, अब काम बांट लो, तुम खाना बना दिया करो। कमल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अम्मी जी, मैं खाना बना दिया करूंगी। कमल अभी छोटी सी तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी आन पड़ी थीं। कंधों पे सारी फैमिली इकट्ठी थी। घर के कोई 18 या 20 अफराद थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन औरत को करना पड़ता है, औरत को सहना पड़ता है। औरत और कर भी क्या सकती है, वो किसी मर्द की तरह रोब डाल नहीं सकती। औरत को इस थकन से गुजरना ही पड़ता है। आज पहला दिन था। कोई 10 किलो सब्जी सामने पड़ी थी, जिसे देखकर कमल सोच में गुम हो गई। इतनी सब्जी कब काटूंगी और कब पकाऊंगी? खैर हिम्मत की, सब्जी काट ली, खाना बनाने लगी। किचन में खड़ी थी, इतने में सास ने आवाज दी, नी कमल, मेरे वास्ते दूध का प्याला तो गर्म कर दे, मेरा सर दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी हो गई है मुझे। कमल हाँ में सर हिलाया, जी अम्मी, मैं लेकर आती हूँ। दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी। बेध्यानी में हाथ जल गया। ज्यादा तो नहीं जला था, लेकिन जलन बहुत ज्यादा थी। दूध गर्म किया, सास को चारपाई पे पेश किया कि इतने में जेठानी बोली, कमल बहन, जल्दी रोटियां बना लो, तुम्हारा भाई आता होगा, इनको बहुत भूख लगती है, जल्दी करना। वो जल्दी से किचन में गई। सब्जी तैयार हो गई। 750 रोटियां बनाने लगी। थकन से बुरा हाल था। रोटियां बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। हाथ रेड हो चुका था जलने से। उठी, अपने कमरे में आई, लेट गई। थकन से बुरा हाल था, आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया, मैं तो खाना भी नहीं खाया। उठी, मुंह हाथ धोया, किचन में गई, देखा ना कोई रोटी बची थी, ना कोई सब्जी, सबने खाना खा लिया था। जेठानी को आवाज दी, भाभी खाना नहीं बचा क्या? जेठानी आराम से बोली, कमल बहन, थोड़ी सी सब्जी बची है, वो तुम्हारे भाई के लिए सुबह के लिए रख दी है, और कुछ तुम्हारा शौहर काम से आएगा इसके लिए। अच्छा सुनो, जाओ चाय बना दो, सब बच्चों ने चाय पीनी है। कमल खामोशी से किचन में चली गई। आंखों में आंसू थे, न जाने क्यों आंसू खुद ही बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पे चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था, अब कुछ पकाने की हिम्मत भी ना थी। देखा कि कल वाली सूखी रोटी पड़ी हुई है, चाय में डुबोकर खाने लगी। वो थकन से बेहाल होकर अपने कमरे में चली गई। शौहर घर आया, देखा कमल लेटी हुई है। कमल को आवाज दी, कमल उठो, बस सोई ही रहती हो, ये लो मैं चिकन लेकर आया हूँ, मुझे चिकन फ्राई कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जिस्म में दर्द था बेतहाशा। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए आफताब, आप बैठें, मैं अभी बना लाती हूँ। जल्दी से आफताब के लिए चिकन फ्राई किया, आफताब के सामने लाकर रखा, पास बैठ गई। आफताब खाना खाने लगा। फिर बोली, आफताब आज सबके लिए खाना मैंने बनाया, ये देखें हाथ भी जल गया। आफताब टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, अम्मी कह रही थी कि बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कमल को बोलो बर्तन धो दे। कमल खामोश हो गई, जैसे ये अल्फाज इसका दिल चीर गए हों। कमल को एक बार इसने नहीं पूछा हाथ कैसे जला, एक बार हाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि थक गई हो तो आराम कर लो, बर्तन भाभी धो देंगी। उठी, किचन में गई, बर्तन का ढेर लगा हुआ था। आफताब ने आवाज़ दी, पहले मुझे कड़क सी चाय बना दो। कमल चाय बनाकर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान इसमें भी थी, लेकिन कोई एहसास करे तो फिर ना। औरत को घर बसाना होता है, वो कभी रुस्वा होना नहीं चाहती। वो जहन्नुम में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सब जिम्मेदारी कमल पर होती। वो तो एक नौकरानी सी बन चुकी थी, एक मशीन जो सुबह फजर से पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाए, फिर कभी सास की बातें सुने, कभी देवर जेठ की।
کبھی شوہر کی ڈانٹ، شادی کو 1 سال گزر گیا لیکن اولاد نہیں تھی، ساس بار بار تانا دیتی۔ کنول ایک دن بول اٹھی، امی آپ کیوں مجھے تانے دیتی ہیں؟ اولاد میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، اللہ کی مرضی، وہ جسے عطا کرے۔ ساس غصے سے بولی، تیری نیت ہی نہیں ہے، آج کل کی لڑکیاں تو بس فیشن پہ زور دیتی ہیں، چل جا بکواس نہ کر، کھانا بنا جا کر۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی، اللہ جی میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ مجھ پر رحم کریں۔ رات کو جب آفتاب گھر آیا تو ماں نے کہا، جا اپنی بیوی کو کسی حکیم کو دکھا، کب تک اس بانجھ کو پالتا رہے گا۔ آج دیکھو ذرا کیسے بحث کر رہی تھی میرے ساتھ۔ آفتاب کی مردانگی جاگی، امی آپ سے بدتمیزی کی ہے کنول نے؟ ماں بولی، بدتمیزی اور کیا، بدتمیزی کرنی ہے، ہر بات کا پلٹ کر تو جواب دیتی ہے۔ آفتاب بہت غصے میں تھا، کمرے میں گیا، دیکھا وہ رو رہی تھی۔ اب تم کو کیا موت پڑ گئی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ آفتاب کے سینے سے لگ گئی، آفتاب میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی تو میں بھی تو انسان ہوں نا، مجھے کیوں تانے دیے جاتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ آفتاب تم یہاں جس حکیم ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہو مجھے لے جاؤ۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ آفتاب دلاسا دینے کی بجائے کہنے لگا، وہ تو لے کر جانا ہی پڑے گا، پتہ نہیں کیا تماشے ہیں تمہارے، اور امی کے سامنے بکواس نہ کیا کرو، سمجھی؟ امی بتا رہی تھیں مجھے کہ تم ہر بات کا جواب دیتی ہو۔ کنول بیڈ پہ بیٹھ گئی، آفتاب کیوں کرتے ہو ایسا؟ میں تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی آپ کا ایسا رویہ کیوں ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں ہی غلط لگتی ہوں؟ وہ لیٹ گئی۔ آفتاب اٹھا، دوسرے کمرے میں چلا گیا، تم بکواس کرتی رہو۔ رات کے 12 بجے کنول کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اتنا شدت کا بخار تھا کہ اس پر نیم بے ہوشی تاری تھی۔ آفتاب دوسرے کمرے میں سویا تھا۔ صبح ہوئی، بخار سے بے حال ناشتہ بنانے لگی۔ آفتاب کام پر جانے لگا، اس کا ہاتھ پکڑا، آفتاب ہمت نہیں ہے مجھ میں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بہت بخار ہے۔ آفتاب منہ بنا کر بولا، ڈرامے نہ کرو، جاؤ پیناڈول کھا لو جا کر چائے کے ساتھ۔ اداس تھی، یہ کیسا ہم سفر ہے، میں کیا ہوں اس کے لیے، میری کیا اہمیت ہے، میں انسان بھی ہوں یا نہیں؟ کبھی محبت سے بات نہیں کرتا آفتاب مجھ سے۔ پھر ساس فوت ہو گئی، گھر میں بٹوارا ہوا، سب الگ الگ ہو گئے۔ ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ اب میرا آفتاب بدل جائے گا، اب میری فکر کرے گا، اب میرا خیال رکھے گا۔ لیکن آفتاب بالکل کنارہ کرنے لگا کنول سے، صبح ناشتہ کرتا، کام پہ چلا جاتا، رات کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ اس کا یہ رویہ کنول کی جان نکال رہا تھا۔ کنول ایک دن پاس بیٹھی بولی، آفتاب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آفتاب لیٹا ہوا تھا، وہ قدموں پہ اپنا سر رکھ کر بولی، آفتاب بہت درد ہوتا ہے جب آپ ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کے قدموں میں اپنی سانسیں وار دوں؟ میری جان کچھ تو کہو نا، کچھ تو بولو نا، آپ جیسا کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے مسکرا کر پکارا کرو، میرا حال پوچھا کرو، میرا دن کیسا گزرا پوچھا کرو، بس چند جملے محبت کے بول دیا کرو، میں راضی ہو جاؤں گی۔ آفتاب کروٹ بدل کر بولا، کنول سو جا یار، ایویں دماغ نہ خراب کر، تم کو تو بس اپنے رونے پڑے رہتے ہیں۔ کنول قدموں کو چومتی رہی، آفتاب پلیز سمجھو نا میری تکلیف کو، آنسو کا جیسے سمندر امڈ آیا ہو۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی، لیکن آفتاب کی بے رخی بڑھتی گئی۔ کنول نے اپنے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے بتایا کنول بالکل ٹھیک ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 2 اجنبی سے ہونے لگے۔ آفتاب خاموش رہتا، کنول کو نہ عید پہ کبھی شاپنگ کرواتا، نہ کوئی خوشی کے دن محبت سے بات کرتا۔ کنول گھر بسانے کے لیے وہ سب کچھ کرتی رہی جو آفتاب کہتا، جتنا جھکاتا جھک جاتی، لیکن آفتاب کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ کنول نے رونا چھوڑ دیا، خاموش ہو گئی، پاؤں بھی پکڑ کے دیکھ لیے، ہاتھ بھی جوڑ لیے، معافی بھی مانگ لی، بھیک بھی مانگ لی، سجدہ بھی کر لیا، چیخ چیخ کر رو بھی لیا، اللہ سے رحم کی دعا بھی مانگ لی، سب کچھ رائگاں ہی رہا۔ وہ اپنے دل کا حال سنانا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے سینے میں بھی دل ہے، جذبات میرے بھی ہیں، خواہشیں میری بھی ہیں، انسان میں بھی ہوں، لیکن جو ہم سفر تھا وہ بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ پھر آخر جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی۔ پھر ایک اور مرد زندگی میں آیا، نہ جانے کیسے، اس سے بات شروع ہوئی اور اس کی باتوں میں اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ کنول نے آفتاب سے چھپ کر اس سے بات کرنا شروع کر دی۔
وہ لڑکا سمر نوجوان تھا، خوبصورت تھا۔ وہ کمل سے بات کرتا، کمل اس کو بتاتی میں تھک جاتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں سارا دن اکیلی گھر میں۔ سمر محبت بھری باتیں کرتا، کمل کو اپنے دل کا حال سنانے والا مل گیا، دوستی محبت میں بدل گئی۔ کمل بہت خوش ہوتی تھی سمر سے بات کر کے، سمر اسے وقت دیتا، اس کا حال پوچھتا، اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا۔ وہ دونوں بہت قریب ہوتے گئے۔ کمل کہاں چاہتی تھی کسی اجنبی کے ساتھ یہ گندا رشتہ بنانا، لیکن آخر کب تک برداشت کر سکتی تھی وہ؟ آج 11 سال ہو گئے تھے اسے آفتاب کی بے رخیاں سہتے ہوئے۔ کیا کچھ نہ کیا تھا اس نے آفتاب کی خاطر، لیکن آفتاب کے پاس کہنے کے لیے 2 محبت بھرے جملے بھی نہ تھے۔ کمل سمر کے ساتھ اٹیچ ہوتی گئی۔ سمر بھی تو آخر ایک مرد تھا نا، اسے ٹائم پاس کے لیے ایک لڑکی مل گئی تھی جو خود اس کی آغوش میں آ گئی۔ سمر جب کمل سے بات کرتا تو اسے یقین دلاتا، میری جان میں ہوں تمہارے ساتھ، شوہر نہیں ساتھ نبھاتا تو دفع کرو اسے۔ کمل حالات کی ستائی ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی۔ وہ اب بھی چاہتی تھی کہ آفتاب مجھے سینے سے لگا لے، میں اس گندگی سے نکل جاؤں، لیکن آفتاب کو پرواہ کہاں تھی۔ سمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کمل نے فون کیا۔ سمر بولا، اوئے سب خاموش ہو جا، میری معشوق کا فون آیا ہے۔ ایک دوست بولا، اوئے سالے اس کو بول 5000 روپے دے، اسے پیسے مانگ۔ سمر بولا، اچھا اب کوئی نہیں بولے گا۔ ہیڈ فون دوسرے دوست نے بھی کان سے لگا لیا۔ کمل میری جان تمہیں کو یاد کر رہا تھا۔ کمل مسکرائی، میرے شہزادے کیوں یاد کر رہے تھے؟ سمر نے دوست کو آنکھ ماری، بولا یار تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کمل پیار سے بولی، سمر کیسی پریشانی؟ سمر بولا، یار کمل مجھے 5000 روپے چاہیے، ضرورت ہے بہت زیادہ۔ کمل سمر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، بولی میری جان میں بھیج دوں گی ایزی پیسے کے ذریعے۔ فون بند ہوا، سب دوست کہکا لگانے لگے۔ ایک دوست بولا، دیکھ تو صحیح یار کتنی کمینی ہے۔ سمر غصے میں بولا، میری معشوق ہے سمجھے، کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سمر نے کمل کی تصویر دوستوں کو دکھانا شروع کی۔ ایک بولا، یار نصیب والا ہے تو، اتنی سونی لڑکی سیٹ کر لی، اس کو بولنا اپنی بہرنہ تصویریں بھی بھیجے۔ سمر ہلکا سا مسکرایا، دوست سمجھ گئے بہت کمینہ ہے تو، کتے اکیلا ہی مزہ لیتا رہا۔ کمل بیچاری اس سب دھوکے سے بے خبر۔ آفتاب نے منہ موڑا تو ایک درندے کے ہاتھ لگ گئی۔ سمر پیسے مانگتا پیسے دے دیتی، سمر جو کہتا کرتی۔ کمل کو سمر کی عادت ہو چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی آفتاب کو دھوکہ دینا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا مانگتی، یا اللہ مجھے اس دلدل سے نکال لو، میں اس گندگی میں دھنسنا نہیں چاہتی۔ سمر خوب کھیل رہا تھا کمل کے ساتھ۔ پھر ایک دن آفتاب کو پتہ چل گیا کمل کا چکر ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ آفتاب کی غیرت جاگ اٹھی، کام سے گھر آیا، کمل کو بخار تھا بہت تیز، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، کمل کو مارنے لگا۔ حرامزادی شرم نہیں آئی تم کو یہ حرکت کرتے ہوئے؟ بلا اپنے یار کو، لے جائے تم کو آ کر۔ ادھر سمر اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار کمل سے اب دل بھر گیا ہے، اب اسے جان چھڑانی ہے۔ آفتاب گالیاں دیتا ہوا اس پر تشدد کرتا رہا۔ کمل خاموشی سے ہر زخم سہتی رہی۔ جب ڈنڈا ٹوٹ گیا، جسم لہو میں ڈوب گیا، کمل نگاہیں اٹھا کر آفتاب کو دیکھنے لگی۔ آفتاب تھک گئے ہو آپ، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ کمل نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر گئی، بہت خون بہہ رہا تھا۔ کمل آفتاب کے قدموں میں گر گئی۔ آفتاب مجھے پتا ہے، میں تمہارے لیے تمہارے پاؤں کی جوتی ہوں، میری جگہ تو آپ کے قدموں میں بھی نہیں ہے۔ آفتاب میں تو وہ بد نصیب ہوں جس کو کبھی آپ نے اپنایا ہی نہیں۔ آفتاب مجھے آگ لگا کر جلا دو۔ آفتاب آج پہلی بار کمل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ آفتاب صرف آپ سے وقت مانگتی تھی، میں کب کون سی بڑی بڑی خواہشیں کرتی تھی۔ آفتاب 11 سال میں انتظار کرتی رہی ہوں تمہارا، کبھی تو مجھے سینے سے لگاؤ گے، کبھی تو مجھے سمجھو گے۔ آفتاب میں عورت ہوں، طلاق لے کے پارسا رہ کر معاشرے میں نہیں جی سکتی، میں کیا کرتی کہاں جاتی؟ میرے پاس بیٹھ کر کبھی پوچھا مجھے کمل کیا چاہیے، کیا چاہتی ہوں میں؟ آفتاب میں تو تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں تھی، میں تو بس کچھ لمحوں کی پیاس تھی تمہاری۔ مر تو میں اسی دن ہی گئی تھی جب میں تم سے بے وفائی کی، کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی۔ آفتاب میری کیا اوقات بھلا، اگر سوچو تو میری قبر پر آ کر بتانا مجھے کتنا تڑپایا ہے تم نے، آخر میں کیوں کسی اور مرد کی طرف گئی، یہ بھی بتانا مجھے۔ آفتاب بس آخری بار ہاتھ جوڑتی ہوں، بس آخری بار مجھے اپنا کہہ کر پکارو، مجھے کہو کمل میری جان، فکر کرتا ہوں تمہاری، مجھے سینے سے لگا لو۔ آفتاب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آفتاب کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بے رخی نے کتنا درد دیا ہے کمل کو۔
چیخ کر روتے ہوئے کمل کو سینے سے لگایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ میں علاج شروع کر دیا۔ آفتاب وہ لمحے یاد کر رہا تھا کہ جب وہ بھیک مانگتی تھی، آفتاب مجھ سے پیار سے بات کیا کرو، مجھے وقت دیا کرو، میرے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو۔ آفتاب زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اے اللہ، میری کمل مجھ سے دور نہ کرنا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میری کمل کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ کمل نے آنکھ کھولی، سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ کمل نے ہونٹ ہلائے۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر ماتھے پر بوسہ کیا، ہاتھ چومے۔ میری جان، تمہارا آفتاب تمہارے پاس ہے، دیکھو ذرا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کمل کے چہرے پر۔ آفتاب کا ہاتھ پکڑ کر چوما، سینے سے لگایا۔ آفتاب نے وعدہ کیا، کمل بہت خیال رکھوں گا اب تمہارا۔ دونوں میں محبت، احساس، فکر بڑھنے لگے۔ ان کی محبت پر اللہ کو رحم آیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب جینے لگے، ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ عورت بہت بے بس ہوتی ہے، تم مرد اسے وقت نہ بھی دو گے، وہ کچھ دن حق جتا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا پیار، اپنا فرض نبھاتی رہے گی۔ اپنی ہمسفر کے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو، اس سے مسکرا کر بات کیا کرو۔ وہ کب بھلا چاہتی ہے سونے چاندی کی محل، بس اپنے ہمسفر کے دو پیار بھرے الفاظ سب شکوے گلے ختم کر دیتی ہے۔